वेलकम बैक। डॉक्टर ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो मुस्कुराना है, हमारी मुस्कुराहट जो है, हर इंसान चाहता है कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हसीन लगे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बाय बर्थ, मतलब जब उनके दांत आते हैं और वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं कुछ, और मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ पे फिर वो इतना स्माइल भी नहीं कर पाते। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोगों को ये बताएं कि वो किस तरह से अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या ट्रीटमेंट है जिससे जो है उनका जो दांतों का टेढ़ापन है वो सीधा हो जाए, वो बेहतर हो जाए, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो और भी ज़्यादा हसीन हो जाए? बच्चों का जब बच्चा 7 से 8 साल का हो जाए तो उसका ना एक डेंटल विजिट जरूर करा लेंगे, आने के लिए कि बच्चे में टेंडेंसी तो नहीं है कि दांत का टेढ़ा, क्योंकि आपको पता है 6 साल की उम्र से आगे ना परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो 8, 9, 10 साल की जो उम्र का बच्चा होता है इसमें बड़ा क्रिटिकल होता है कि जब तक जॉज जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है कि वो जो है अपने नए आने वाले जो दांत है उनको प्रॉपर्ली उसके अंदर जो है अकोमोडेट कर सके, तो फिर बच्चे के जॉज के अंदर जब जगह नहीं रहती है तो जो नए परमानेंट दांत आने लगते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज कि इसका सबसे अच्छा तो ये सोल्यूशन है कि डेंटल विजिट जो है एट द एज ऑफ 7 and 8 इज अ मस्ट, ठीक है। और स्पेशली जिनके पेरेंट्स के दांत टेढ़े हैं ना, उनके लिए तो बहुत मस्त है कि एक विजिट लाजमी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास छोटी एज में हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो नहीं विजिट कर पाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को या डेंटिस्ट को, तो 13 साल की उम्र में बच्चा पहुंच गया है, अब उसके सारे मुंह में परमानेंट दांत आ गए हैं लेकिन वो टेढ़े हैं, तो उसका हल ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप टेढ़े दांतों को ठीक कर सकें। अब ब्रेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस है, मेटल ब्रेसेस है, सेरामिक ब्रेसेस है, लिंगुअल ब्रेसेस है और अलाइनर्स है। जो मेटल ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस और लिंगुअल ब्रेसेस हैं, दे आर ऑल फिक्स्ड ब्रेसेस। अब ये थोड़ा सा जो मेथड है वो चेंज हुआ है दांतों को अलाइनमेंट करने का। अब जो दुनिया मूव कर रही है दैट इज टुवर्ड्स द अलाइनर्स, क्योंकि अलाइनर्स जो है वो रिमूवेबल एंड इनविजिबल ब्रेसेस हैं। और सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात जो ये है कि इट्स रियली इजी टू यूज। हर उम्र का बच्चा, 13 साल का, 14 साल का बच्चा से लेके आपकी एज 50 होगी या 55 होगी, इवन 60 होगी, अगर आपकी बोन और जो गम हेल्थ है दैट इज ओके, तो यू आर फिट टू गो फॉर द अलाइनर्स। और इसमें जो है डेंटल विजिट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं मंथली, इसमें जस्ट इनिशियल 3 to 4 विजिट्स डेंटिस्ट के पास रिक्वायर्ड है। और जो है एंड यू गेट द बॉक्स। एक ही बॉक्स के अंदर सीरीज ऑफ प्लास्टिक ट्रेज होती हैं जिससे दांत सीधे हो जाते हैं। तो आजकल जो है मेटल ब्रेसेस जो है दैट इज लाइक आउटडेटेड ट्रीटमेंट। तो जिनके दांत टेढ़े हैं या जिनको बाइट का इश्यूज है उनके लिए अलाइनर्स एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है अपने दांतों की अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। अच्छा ये है कि ये बिल्कुल डिस्क फ्री ट्रीटमेंट है, ये सामने वाले को पता ही नहीं चल सकता कि आपने दांतों के ऊपर कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। इवन ये कि आपके घर वालों को भी नहीं पता चल सकता कि आपने अलाइनर्स दांतों पे पहने हुए हैं। तो एक बहुत कंफर्टेबल जर्नी होती है, बहुत डिस्क्रीट सी जर्नी होती है, डेंटल विजिट्स भी नहीं है। और जैसे आजकल ट्रैफिक के हालात हैं और यू नो एवरीवन इज बिजी एंड नो वन हैज अ टाइम टू कम टू द डेंटल क्लिनिक एवरी मंथ इन केस ऑफ द मेटल ब्रेसेस और सेरामिक ब्रेसेस। तो अलाइनर्स उनके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है कि वो इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि इस टेढ़ेपन से, जो दांतों का टेढ़ापन है, उससे बचा जा सकता है अगर पेरेंट्स 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में एक डेंटल विजिट जो है करवा ले बच्चे का, तो काफी हद तक जो है ना मॉडिफिकेशंस उस टाइम पे, ग्रोथ मॉडिफिकेशंस के जरिए काफी हद तक बच्चे को बचाया जा सकता है। जी, उसकी मुस्कुराहट जो है वो हसीन बनाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर, ये बताइएगा कि जो लोग जैसे कि आपने कहा ब्रेसेस यूज करते हैं, तो ब्रेसेस का जो प्रोसीजर है वो करवाते हैं, ठीक है, ब्रेसेस लग रही हैं, तो ये कितना अरसा लगता है जो दांतों का टेढ़ापन है उस ट्रीटमेंट से, उस मेथड से जो है उसको ठीक किया जा सके, उसको खूबसूरत बनाया जा सके? यूजली जो है ना 10 मंथ्स, बहुत माइनर सा केस है तो उसको 6 मंथ्स भी लगते हैं, मॉडरेट सा केस है तो उसको 10 माह से 1 साल भी लगते हैं, और बहुत ही मुश्किल कोई केस है स्क्वायर मिसअलाइनमेंट का जिसमें बहुत दांत जो है उनमें क्राउडिंग है और रोटेशन है और शिफ्ट है, तो उसमें 2.5 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ना दांतों को मूव करने के लिए ना जो है हम बहुत तेजी से मूव नहीं कर सकते दांत, ठीक है। पर मंथ हमने सिर्फ हार्डली 0.5 मिलीमीटर तक दांत मूव करने पे, अगर हम बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रेशर के साथ फोर्स लगा के दांत मूव करेंगे, दांत तो मूव हो जाएंगे,
پر اسے پرابلم یہ آئے گی کہ پیشنٹ کو تکلیف ہوگی, اس کے دانتوں میں سینسٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی, اس کو درد بہت زیادہ ہو جائے گی, وہ بخار اس کو ہو سکتا ہے, اور مطلب وہ بائٹ نہیں لے سکتا, اسے بائٹنگ ایشوز آ سکتے ہیں. تو ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت گریجولی اور بہت سلولی لے کے چلیں ٹریٹمنٹ کو, نہ کہ بہت ایگریسولی اس کے دانت موو کر دیں, کیونکہ اس سے پھر یہ کہ موبلٹی دانتوں میں بھی آنے کا خطرہ ہوتی ہے. تو یوزلی ٹاکنگ اباؤٹ دا پاپولیشن, اب مجھے تو ماشاءاللہ 15-20 سال ہو گئے ہیں کلینک کے, تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ 90% جو دانت سیدھے ہو جاتے ہیں نا, وہ تقریباً 10 ماہ سے 1 سال کے اندر ہو جاتے ہیں. باقی جو کچھ 10% ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ایون 2.5 سال بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ 10% ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے پلاہٹ کی بات کی, دانت بہت زیادہ کچھ لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کیا مطلب ٹریٹمنٹ, اور لوگوں کے جو منہ ہے ان سے اسمیل آ جاتی ہے, انفیکٹ وہ کسی کے سامنے جا کے بات بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس سے گھن کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آ گیا, اس نے بات کر لی, تو یہ تو ایسا ہے. اور بہت زیادہ, اور اسکول لیول پہ اسپیشلی جب آپ اپنی ایجوکیشن لیول پر ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو لوگ کلاس فیلوز جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس میں جانا ہے, اس سے تو بہت اسمیل آتی ہے. تو مدرس کو بتائیے گا کہ بچوں کے ساتھ اگر ایسا ایشو ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, یا گھر پہ کوئی ایسا میتھڈ ہے جس سے جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے, ماؤتھ کی جو اسمیل ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اچھا, دانتوں سے جو اسمیل آتی ہے نا, اس کی 5 بڑی وجوہات ہے. سب سے پہلے یہ کہ اگر منہ میں پلاک اور کیلکولس ہے, پلاک اور کیلکولس ہوتا ہے ان دا سمپلر ورڈ, اگر دانتوں کے جو ارد گرد ہے وائٹ سی لیئر بنی ہوئی ہے اور وہ یلو سا کیلکولس بنا ہوا ہے جسے ہم پتھر کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پلاک اور کیلکولس ہم اپنی ٹرمینالوجی میں, اور ٹارٹر جو ہے اس کو عام لینگویج میں کہتے ہیں. اگر دانتوں کے اوپر ٹارٹر ہے, کیلکولس ہے, پلاک ہے, دانتوں کے اندر کیویٹیز ہیں, کسی دانت میں انفیکشن ہوا ہے, یا کوئی دانت ٹوٹا ہوا اور خالی جڑ پڑی ہوئی ہے, یا سائنسز کا کوئی ایشو ہے, یا ٹونسلز کا ایشو ہے, یا اپر ریسپیریٹری ٹریک کا کوئی ایشو ہے, تو 100% اسمیل آنی ہی آنی ہے منہ سے, چاہے آپ جتنی مرضی دفعہ جو ہے نا اس کو ٹوتھ برش کر لو. تو اگر آپ نے ایک اسمیل فری آپ کو ماؤتھ چاہیے کہ اگلا آپ کے پاس بیٹھنے سے اس سے پہلے کہ باہر ہی بھاگ جائے اور آپ بات کریں, اس کے لیے سب سے پہلے دیٹ از امپورٹنٹ کہ آپ گھر میں دانت کو صاف کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے جو آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے. صرف رات کو سونے سے پہلے لائٹلی برش کرنا ہے. لائٹلی کا مطلب ہے کہ بغیر پریشر دانتوں کے اوپر بہت فورسفلی ٹوتھ برش نہیں کرنا, آرام سے جنٹلی بائی ٹیکنگ دا 2 minutes آف یور روٹین. 2 minutes لگانے ہیں ٹوتھ برش کو, دانت کی ایک سرفیس کو کلین کرنا ہے, اسپیشلی دا گم لائن. گم لائن وہ ہوتا ہے جہاں پر مسوڑا دانت کے ساتھ ملتا ہے, جہاں پر جوائن ہوتا ہے, وہاں پر سب سے زیادہ پلاک اور کیلکولس جو ہے نا ایکیومولیٹ ہوتا ہے. تو اس کو کلین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ رات کو سونے سے پہلے رات دانت صاف کر کے سوتے ہیں تسلی کے ساتھ, ان کو کسی دنیا میں کسی ٹوٹکے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو نہیں دانت صاف کرتے رات کو سونے سے پہلے, یا کھانا کھانے کے بعد کلی نہیں کرتے, انگلی کے ساتھ صاف نہیں کرتے, ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دن میں جو آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے صرف 2 دفعہ کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا. رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سونا ہے. اور دانتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے سامنے والے دانت ہیں, آپ کے بیک آف دا مولرز بھی ہیں, آپ کا انر سائڈ آف دا ٹیتھ بھی, آپ کے دانتوں کے درمیان بھی جگہ ہے. تو آپ نے ساری سرفیسز کو کلین کرنا ہے. آپ یہ کلین کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے. ہاں, اگر آپ کے دانتوں کے اندر کیویٹیز ہیں تو وہ جب تک کیویٹی کو فل نہیں کروائیں گے تب تک اسمیل آئے گی. دانتوں کے اندر انفیکشن ہے, کسی دانت میں روٹ کنال ہونے والا ہے, تو تب بھی اسمیل آئے گی, اور بہت بری اسمیل آئے گی. اگر کوئی ٹوٹا ہوا دانت پڑا ہے جس کی جڑ پڑی ہوئی ہے منہ کے اندر, اور آپ وہ جڑ نہیں نکلوا رہے ہیں جا کے ڈینٹسٹ سے, تو وہ بھی اس کے اندر بہت گندی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جن کے ٹونسلس جو ہے وہ انفلیمڈ ہوتے ہیں, جسے ٹونسلائٹس کہتے ہیں, جن کا وہ ایشو ہوتا ہے یا سائنسز کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ جب تک وہ ٹریٹ نہیں کرواتے اس کو, تو تبھی اسمیل آتی ہے. تو یہ ہے کہ اٹس ایزی ٹو رول آؤٹ. ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میری یہ اندر پرابلمس ہے. اوبیسلی ایوری ون از سو اویئر. اگر لیٹس سپوز یو ڈونٹ ہیو اینی کلو, یوزلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ہر چیز اپنی نا اسٹمک پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی اسٹمک خراب ہے اس لیے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آئی مین جو اسٹمک ہے دیٹ از جسٹ 2% اور 3% کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ جس کو تیزابیت کا ایشو ہے. وہ تیزابی مادہ جب منہ کے اندر آتا ہے تو اس وجہ سے جو کیویٹیز لگنا شروع ہوتی ہے اور اس سے جو اسمیل آنا شروع ہوتی ہے, دیٹ از لائک 2 or 3%. 90% جو منہ سے اسمیل ہے دیٹ از بیکاز آف دا کیلکولس اینڈ بیکاز آف دا کیریز.
تو ڈینٹسٹ از دا رائٹ پرسن جو یہ رول آؤٹ کرے گا کہ آپ کی یہ اسمیل آ رہی ہے ڈسپائٹ آف دا ٹوتھ برشنگ. اگر آپ کر بھی رہے ہیں رات کو دانت صاف کر رہے ہیں, صبح بھی اٹھ کے ناشتے کے بعد دانت صاف کر رہے ہیں, پھر بھی اسمیل آ رہی ہے تو دین ڈینٹسٹ از دا رائٹ پرسن ٹو رول آؤٹ. وہ دیکھ لے گا کہ کس دانت میں کیا ایشو ہے یا باڈی میں کیا ایشو ہے اور اس کو رول آؤٹ کر کے. اور سیکنڈلی ہم گھر میں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ صبح جب ہم نے ناشتہ کر لیا, ناشتہ کرنے کے بعد ٹوتھ برش کر لیا ہے تو اس کے بعد الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں, سونف کا استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر ہم لونگ جو ہے اس کو تھوڑا سا چبا سکتے ہیں. اس سے یہ کہ ہمیں اچھا فیل ہوگا. ہم گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اور الائچی تو بیسٹ ہے, یا پھر ہم دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں, ایک تو یہ ان میں سے کوئی انجریس ٹو ہیلتھ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی الائچی کھائیں, جتنی مرضی سونف کھائیں, جب مرضی کھائیں سونف, تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ ہے کہ ہم کافی حد تک لوگوں کو امبیرس کرنے سے یا اپنے آپ کو امبیرس کرنے سے بچا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا اسکیلنگ ضرور کروائیں. ایون میں خود بھی ڈینٹسٹ ہوں, میں پھر بھی سال میں ایک دفعہ اپنی اسکیلنگ ضرور کرواتی ہوں, بیکاز اتنی ایفرٹس کے بعد بھی اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کے دانت اتنے صاف رہیں. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا پروفیشنل ڈینٹسٹ جو ایٹ لیسٹ آپ سال میں ایک دفعہ ضرور اسکیلنگ کروا لیں. میں اپنے بچوں کی بھی, خود بھی, ان کی بھی سال میں ایک دفعہ لازمی ان کی جو دانت ہیں ان کو کیلکولس چیک کر کے اگر ان کو ریکوائرڈ ہے اسکیلنگ تو میں ضرور کرتی ہوں. مطلب ایون میں رات کو دانت بھی صاف کر کے سوتی ہوں, لیکن اسٹل اسکیلنگ جو ہے وہ ونس ان اے ایئر مسٹ ہے. جی, تاکہ آپ ہمیشہ اور آپ کی طرح ہی ہمارے جو ناظرین ہیں جن کو یہ شو ہے وہ بھی اسی طرح خوبصورت رہیں اور مسکراتے رہیں آپ کی طرح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ موسٹلی جو بچے ہیں یا فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ برش جو ہے وہ بریک فاسٹ سے پہلے کرتے ہیں, تو یہ ایک کنفیوژن کلیئر کر دیں کہ برش جو صبح ہم ارلی مارننگ کرتے ہیں وہ بریک فاسٹ سے پہلے کرنا چاہیے یا بریک فاسٹ کے بعد کرنا چاہیے؟ اچھا, وہ جو ٹوتھ برش ہے وہ ہمیشہ بریک فاسٹ کے بعد کرنا چاہیے. لوگ کیوں پہلے کرتے ہیں؟ وہ لوگ پہلے کرتے ہیں جو رات کو دانت صاف نہیں کر کے سوتے. تو ظاہر ہے جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو اتنی گندی اسمیل منہ سے آ رہی ہوتی ہے اور گندا سلائیوا ہوتا ہے, تو وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ناشتہ کریں. تو اگر آپ رات کو دانت صاف کر کے سوئیں گے اور تسلی کر لیں گے آرام سے کہ دانتوں کے ارد گرد کوئی پلاک نہیں لگا ہوا. پلاک جو ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وائٹ کلر کا لوز سا مٹیریل ہوتا ہے جو دانتوں کے ارد گرد جم جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں. تو وہ جب تسلی کر لیں گے کہ ہاں جی یہ دانت سے سب ریموو ہو گیا ہے, تو پھر اس کا فائدہ ہے ٹوتھ برشنگ کا. اگر آپ نے تسلی نہیں کی ہے یا پلاگ ریموو ہی نہیں ہوا ہے تو ٹوتھ برش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رات کو آپ دانت صاف کر کے سوئیں, صبح اٹھیں گے کوئی وجہ ہی نہیں. میں تو صبح اٹھتی ہوں, میرے تو منہ سے کبھی بھی اسمیل نہیں آتی کیونکہ میں نے رات کو دانت صاف کیے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں گڈ ہیبٹ ہے کہ آپ ارلی مارننگ بھی برش کریں, سونے سے پہلے بھی, بیڈ پہ جانے سے پہلے بھی برش کریں. اچھا یہ بتائیے گا, بریک فاسٹ سے پہلے نہیں کرنا سر, نہیں, جی بالکل, مطلب بریک فاسٹ جب آپ رات کو برش کر کے سوئیں گے تو صبح آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آئے گی. اوبیسلی آپ اپنا جو ہے بریک فاسٹ کریں گے, اس کے بعد برش کریں گے, اینڈ دین جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو فالو کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ دانتوں پہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس طرح کی کولڈ ڈرنکس جو ہے اس کو اتنا اس کا انٹیک کر رہی ہے, تو اس کا کیا افیکٹ ہے, وہ کتنا ہارمفل ہے ہمارے جو ہے دانتوں کے لیے؟ اچھا, کولڈ ڈرنک کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ اس کا پی ایچ جو ہے نا وہ 3 ہوتا ہے, یعنی ہائیلی ایسیڈک. ایون ٹی لے لیں, کافی لے لیں, کولڈ ڈرنکس لے لیں, انرجی ڈرنکس لے لیں, سب کا پی ایچ جو ہے ہائیلی ایسیڈک ہے. صرف ایک گرین ٹی ہے جو ایک الکلائن پی ایچ رکھتی ہے, یعنی اس میں تیزابی مادہ نہیں ہوتا. باقی ان سارے ڈرنکس کے اندر تیزابی مادہ ہوتا ہے. اچھا, کوشش کریں کہ اگر آپ نے, اول تو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں کوئی مطلب ایک 8 ml کا گلاس ہے تو اس میں کوئی 8 چمچ شوگر کے ہیں. یہ تو مطلب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمیں اویئرنیس نہ ہو. اس کے اندر اتنا ہائی شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو سلگش بنانے میں اور اس کے جو امیونولوجیکل رسپانسز ہیں وہ سب ڈسٹرب کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. دانتوں کے لیے یہ دشمن اس لیے ہے کیونکہ اس کا اتنا زیادہ جو ہماری کیوٹیز بنتی ہے نا, دیٹ از بیکاز آف دا ایسیڈک کانٹینٹ کمنگ فرام دا بیکٹیریا. تو جب ہم انرجی ڈرنکس پی کے یا سافٹ ڈرنکس پی کے وہ سارا دانتوں کے اوپر تیزابی وہ لیئر ٹھہرا لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انیمل ڈسٹروائے ہوگا. جب انیمل ڈسٹروائے ہوگا تو ہمارے جو دانت ہیں وہ تو سینسٹیو بھی ہو جائیں گے, ویک بھی ہو جائیں گے اور وہ کیریز پرون بھی ہو جائیں گے. تو اگر کوشش کریں کہ اگر آپ کا پینے کا دل کر بھی رہا ہے کہ میں نے جو ہے کولڈ ڈرنک پینی ہے,
تو ود دا ہیلپ آف اسٹرا اور بہت تھوڑی، بالکل تھوڑی 3 to 4 سپس، نتھنگ مور دین دیٹ، پلیز گلاس بھر کے نہ پئیں، تھوڑا سا گلاس میں اگر 3-4 سپس اگر لے لیں دیٹ فرام دا اسٹرا. اگر آپ اسٹرا سے بھی نہیں پی سکتے تو میک شیور کہ آپ نے کولڈ ڈرنک پینے کے بعد جو ہے پانی کے ساتھ یعنی کلی کے ساتھ کلی کر کے گارگل کر کے اپنے دانت جو ہے صاف کر لینے. اول تو اس کو ہیبٹ بنانی ہے کہ یہ جو ہے سافٹ ڈرنکس پینے ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ ہاں یہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہ ساری کولڈ ڈرنکس. تو یہ ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹ کی طرف جانا چاہیے یا پریونشن کی طرف جانا چاہیے. تو اس کی پریونشن اسٹرا ہے یا پھر بعد میں رنجز ہے، واٹر رنجز. ڈاکٹر زہرا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ ہم نے دانتوں سے متعلق ایک بہت اچھا سیشن کیا، ایک بہت اچھا سیگمنٹ کیا اور یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو رات کو جو ہے آپ اپنے دانت جو ہے ان کو ضرور صاف کر کے سوئیں. ارلی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد جو ہے دانتوں کو صاف رکھیں کیونکہ آپ کے دانت صاف ہوں گے، آپ اچھا جو ہے ایک انوائرمنٹ ہوگا، آپ خود فریش ہوں گے، آپ خود کانفیڈنٹ ہوں گے اس سے، اور اس طرح سے جو آپ لوگوں سے ملیں گے تو وہ آپ کی مسکراہٹ کے تو ہیں وہ دیوانے ہی ہو جائیں گے کیونکہ ہنستا ہوا ہر انسان خوبصورت لگتا ہے. جو بھی انسان مسکراتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے. اور اسے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے پروگرام کا جو ہے میں اختتام کروں گی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان ہیرا عارف کو.